खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ है मेरे कोस्ट मियां शाहिद साहब। हमारे साथ मौजूद मेहमान। तारुफ से पहले मैं ख़बरें कुछ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। हौसियों ने या यमनी जो हैं हौती जिसे हम कहते हैं, उन्होंने बाबुल मंदब बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। ये ज़ाहिर है अब इससे पहले ये धमकी दे चुका है ईरान की अगर ये जंग फैलती है तो फिर ये वो अपने ये इस्तेमाल करेगा, इसका क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा ईरान ने एक और बहुत बड़ा यानी धमकी दी है कि अगर ये जंग 2-3 दिन में बंद ना हुई तो उसके 90 से ज़्यादा टारगेट्स जो हैं, और इसमें ज़ाहिर है पानी बनाने वाले जो ज़राए हैं वो और तेल के जो ज़राए हैं उन पर वो हमला करेगा, तो इससे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। 2 खबरें और हम आपकी खिदमत में डिस्कस ज़रूर करेंगे, और ये अमेरिका के मेन स्ट्रीम अखबारात की तरफ से आ रही है, जिसमें पेंटागन के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो ज़ख्मी या अमवात हैं, उनकी तादाद को छुपा रहा है। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, और एक और ख़बर भी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, और वो ये है कि जो आर्सनल्स हैं, जो अमेरिका के पास मिसाइल्स हैं, उनकी तादाद में तेज़ी से कमी आ रही है, और ये जंग बड़ी लंबे अरसे तक वसी पैमाने पर अमेरिका नहीं लड़ सकता। इस हवाले से बात करेंगे। उधर कुवैत ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा मांग लिया है। क्या पाकिस्तान इतने ज़्यादा मुल्कों के साथ दिफाई मुआहिदा करेगा या नहीं करेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ ईरान ने यह धमकी भी दी है कि अगर ये बढ़ती है ये जंग तो वो कौन कौन से ममालिक पर इवन कब्ज़ा भी कर सकता है, तो ये बड़ी खौफनाक बात। और उधर हम देखें तो मौलाना फजल रहमान ने एक नया महाज वतन अजीज़ में खोल दिया है। व्हाट इज़ हिज मोटिवेशन। हमारे साथ एक दोस्त होंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे भारत में कॉकरोच पार्टी जनता पार्टी जो है उसके बहुत से जो कारकुनान हैं वो जो हैं काम आ गए हैं और इस तहरीक में खून शामिल हो गया। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वक्ती तौर पर तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो रही है। उम्मीद की किरण यही है कि जो स्टॉक पाइल है अमेरिका का आर्सनल्स का, वो जो खुद खबरें दे रहे हैं शायद वो इसे वसी ना करे, और अगर वो वसीतर करता है तो क्या दुनिया एक बहुत ही, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट एक बहुत खौफनाक, चूँकि वहाँ तो पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो वहाँ तो उनके पास नहीं है ज़राए। ईरान के तो 10-20% पानी के ज़राए पर आप तबाह कर सकते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। कैसे प्ले आउट करती नज़र आती है ये कॉन्फ्लिक्ट, या कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया काज साहब, आपके लिए, शाहिद साहब के लिए और व्यूअर्स के लिए बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये जी कि जब आपने डिप्लीशन ऑफ वॉर एसेट्स की बात की या आर्सनल की बात की, तो पहली बात तो उस पर कर लेते हैं। बात यह कि जब जंग हो रही है तो दोनों साइडों से जाहिर है कि आर्सनल जो है डिप्लीट होता है। दोनों के पास अपेरेंटली यही लग रहा है कि अभी तक स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं कि कुछ अरसा और जो है वो एक दूसरे को प्रेशराइज कर सकें, जंग कर सकें। ख़्वाह इसराइल की बात करते हैं या हम यूनाइटेड स्टेट्स की। हाँ, फ़र्क ये है कि ईरान जो है उसके जो आर्सनल है, जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं उसमें मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और जो उनके अपने लोग हैं और जो उनकी लोकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो हैं। जहाँ तक यूएसए का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है उनके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, और वो चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं। हाउएवर फ़िलहाल ये कहना मेरा ख़्याल है दुरुस्त नहीं होगा कि सिर्फ आर्सनल डिप्लीशन की वजह से जंग ख़त्म होगी। जंग अगर ख़त्म होगी तो वो वही बातें हैं जो पहले हम करते रहे। 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, इंटरनल प्रेशर दोनों कंट्रीज़ के ऊपर। ईरान जो है ज़ाहिर है कि वो उनकी रेजिलियंस है, कुर्बानी दे सकते हैं, कौम इकट्ठी खड़ी है, लेकिन जितनी भी जंग बढ़ रही है उनका इंटरनल डैमेज भी हो रहा है। नंबर 2 बात यह है कि हमें आपको सबको पता है कि ईरान का जो मेन स्टे है वो है इकॉनमी का, वो है ऑयल की एक्सपोर्ट्स, जो वो कुछ 4 मिलियन बैरल जो है पर डे बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है जब उनका ब्लॉकेड होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगी, तो एक्सटर्नली जो उनकी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो रुकी रहेंगी, तो उससे उनको नुकसान होगा। जहाँ तक मुल्क के अंदर का ताल्लुक़ है, हमने पहले बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी इश्यूज़ हैं, खाना पीना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स का ताल्लुक़ है, वहाँ पे भी अभी आपको पता है इन्फ्लेशन है, बाकी चीज़ें हैं, और ये जो बॉडी बैग्स का इशू है जो आपने अभी फरमाया कि जी जो उनके जो ट्रूप्स हैं वो मर रहे हैं, शहीद जो भी कह लें आप, दुनिया से जा रहे हैं।
تو وہ بھی ایک پریشر ہے. اس کے بعد ان کے اوپر جو اپنے ایلائز ہیں ان کا بھی پریشر ہے. ایلائز صرف ویسٹرن ایلائز نہیں, میرے خیال میں جو گلف کنٹریز کے ایلائز ہیں ان کا بھی پریشر ہے, کیونکہ گلف کنٹریز جو ہیں دے آر ناٹ ڈیزائن ٹو فائٹ اے وار. وہ ایک فالس سینس آف سیکیورٹی تھی کہ جی امبریلا ان کے پاس موجود ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس بیسز ہیں, کبھی ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی وہ جو سینس آف سیکیورٹی ہے وہ سینس آف انسیکیورٹی میں بدل گیا, تو ان کا بھی پریشر ہوگا. لاسٹ پوائنٹ, ابھی میں نے سنا ہے ایک میڈیا پہ بیان آیا کہ شاید کوئی کوٹ کیا ہے رائٹر نے یا کسی فورن نیوز ایجنسی نے کسی ایرانین جو ہے عہدیدار کو کہ جی 10 دنوں کے لیے جو ثالث ہیں انہوں نے کوئی کوشش کی ہے کہ 10 دنوں کا ایک سیز فائر ہو جائے. تو جو آپ نے لاسٹ بات کی تھی امید, بیٹر سینس اینڈ آل دیٹ, میرے خیال میں بیٹر سینس کا پریویل کرنا جو ایک مجبوری ہوگی. ظاہر ہے دونوں جو ہے وہ اس حد تک نہیں چلے جائیں گے کہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ایک سوئسائڈ میں بدل جائے. جی میاں صاحب. جنرل صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی امید بندی ہے کہ ثالث جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور ایران کے جانب سے بھی یہ بات جو ہے وہ آئی ہے کہ ثالث اپنا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان بھی متحرک ہے, قطر بھی متحرک ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 دن کے لیے جنگ بندی ہو جائے, لیکن اب تک جو ہے وہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں باقاعدہ دونوں طرف سے تابڑ توڑ جو ہیں وہ حملے جاری ہیں. ابھی تازہ ترین یہ خبر آئی کہ ایران نے کویت پر حملہ کیا ہے. اب 9 دن جو جنگ لگی ہے اور 9واں دن آج جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو اس میں ایران نے باقاعدہ طور پر جوابی حملے کیے ہیں. امریکہ نے حملے کیے, اور امریکہ نے ایران میں جو ہے پل بھی اڑائے, بندرگاہوں پر حملہ کیا, ان کے جو پاور پلانٹس پر حملہ کیا, ان کے پانی کے پلانٹس پر حملہ کیا, سویلین آبادیوں پر حملہ کیا. بہت سے شہید ہو گئے, بہت سے زخمی ہیں. لیکن ایران نے جو جوابی حملہ کر رہا ہے وہ کویت, اردن, عمان, یو ای اور بحرین پر جو ہے انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے ان کے فوجی تنصیبات پر کیے ہیں, جس میں ریڈار سسٹم انہوں نے تباہ کیا ہے, جس میں ہینگرز میں کھڑے جو جہاز جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں. اور جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ P-8 اور C-17 اسٹریٹجک ٹرانسپورٹ طیارے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر جو وہاں ڈرونز MQ-9 ڈرونز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہیں ان کے تباہ ہوئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خفیہ آپریشن جو ہے وہ آج کیا, اور لکھا ہوا ہے اس میں آتا ہے عالمی میڈیا میں سر کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ان کی جڑیں ہیں ایران کی, جہاں انہوں نے آپریشن کیا ہے وہاں پر امریکی فوجیوں پر باقاعدہ آپریشن کیا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ فوجی بہت سے زخمی ہیں اور بہت سے وہاں سے ہلاک ہو چکے ہیں. ٹرمپ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ان کے باڈی بیگز کچھ جو ہیں وہ ان کو موصول ہوئے ہیں. تو سر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سیریا کے اندر جا کر جو ہے کہ خفیہ آپریشن کیا گیا ہے, کمانڈو آپریشن کیا گیا ہے, جہاں پر فوجی امریکہ کے موجود تھے وہاں پر بھی جو ہے وہ آپریشن کیا گیا ہے. تو ایران اتنا گہرائی میں جا کر جو ہے وہ لڑائی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی جاری رہی تو پہلے 40 دن تو برتری تھی ایران کو, اب بھی برتری ہوگی؟ جی ریورس آرڈر میں بات کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا میاں صاحب کے, سب سے پہلی بات یہ ایران کی پہنچ کی, انگریس کی یا جڑوں کی یا موجودگی کی. تو ظاہر ہے جو ایران ہے, ایران کے لوگ, ایرانین جو ہوتیز ہیں, ایرانین جو حماس کے لوگ ہیں, حزب اللہ کے لوگ ہیں, جو ایرانین کمیونٹی کے لوگ ہیں, ایرانین کے جو سمپتھائزرز ہیں, وہ پورے ہی جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں موجود ہیں. اور خاص کر یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس میں اور گلف میں ان لوگوں کی موجودگی ہے. جہاں تک ان کو یوز کرنا, ان کے ذریعے آپریشن کرنا ہے, اس میں میرے خیال ہے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, ویل ٹرینڈ لوگ بھی ہیں اس میں, جو یہ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں کر سکتے ہیں. ابھی ریورس آرڈر میں ہم پیچھے آتے جاتے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں جو باب المندب کی تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک بیان آیا ہے, آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جی ہوتیز نے کہا ہے کہ ہم KSA کے لیے باب المندب کو بند کر دیں گے. ابھی یہ جو ایک چیز ہے یہ کافی ڈینجرس میں اس کو سمجھتا ہوں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ KSA جو ہے وہ کبھی بھی جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا. اور جو سنا ایئرپورٹ پہ اٹیک ہے وہ میں ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہوں, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ وہ سعودی عربیہ کر سکتا ہے. وہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے کہ ہوتیز اور KSA کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا کی جائے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فالس فلیگ اس لیے ہو کہ ایک وجہ پیدا کی جائے کہ باب المندب جو ہے وہ بند کرنے کا ایک بہانہ بن جائے.
ابھی باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں جو آپ نے فرمایا بڑا رائٹلی سو، آلدو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو امریکن بیسز ہیں، امریکن انٹرسٹس ہیں، امریکن پریزنس ہے، اکوپمنٹ ہے، ان کے جو فوج ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو ایران نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ بھی ہو رہا ہے، کہیں پہ انٹینشلی ہو رہا ہے یا ان انٹینشلی ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہوٹلز بھی اٹیک ہوئے، سویلین جگہیں بھی اٹیک ہوئیں، پانی کی جگہیں بھی اٹیک ہوئیں، اسی طرح جو ریفائنریز ہیں وہ اٹیک ہوئیں۔ ابھی جو آپ کویت کی اگزامپل دے رہے تھے، وہاں پہ میں نے پڑھا ہے ابھی کہ جی پانی کے جو فیسیلیٹیز ہیں، واٹر پمپنگ فیسیلیٹیز اور جو پاور پلانٹ ہے وہ ہٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ہٹ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے یہ پھر سویلین ٹارگٹس میں آتی ہیں، یہ امریکن ٹارگٹس تو ہیں نہیں، اور ان کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ وہاں کی عوام کو بھی پہنچ رہا ہے اور ان کنٹریز کو بھی سر آپ نے پہنچ رہا ہے۔ باب المندب کی ابھی بات کی، اگر باب المندب جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے محاصرہ کیا ہے اس لیے ہم نے باب المندب بند کر رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا، ابھی جو ہے ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، اگر یہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں کشیدگی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہے، کیا پاکستان بھی اس میں شریک ہوگا پھر؟ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اگر سعودی عربیہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے اور حرمین شریفین کے دفاع کے لیے، تو پاکستان نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال جو ہے پیدا کی جا رہی ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پیدا ہو نہیں رہی، پیدا کی جا رہی ہے انٹینشلی۔ اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے بنیادی ثالث ہے، اور جو بھی قوتیں ہیں جو اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اس ثالثی سے یا اتنے ایک جو پازیٹیو رول پاکستان ادا کر رہا ہے اس میں سے نکل جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑا کیئرفل رہنا ہوگا، سعودی عربیہ کو بھی کہ ہم اور ہمیں بھی، کہ اس میں سامنے کیا ہے اور در پردہ جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نقصان بہت ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے سے اور ابھی جو ایرانین نیول بلاکیڈ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ فرق پڑ گیا آئل کی پرائسز پہ اور سپلائی چین پہ، اور باب المندب بند ہوتا ہے تو اس کا بھی وہی نقصان ہوگا، نہ صرف آئل گیس اینڈ گیسز اور باقی فرٹیلائزرز وغیرہ پہ، بلکہ اور بھی جو ڈے ٹو ڈے کاموڈیٹیز ہیں اس کے اوپر جو ہے اثر ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پریشر ضرور بلڈ ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس پہ بھی اور ایران پہ بھی جنگ کی بندش کے لیے۔ ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایران یہ کر کیوں رہا ہے، تو کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں؟ جی پلیز ایران گو ہیڈ۔ اچھا جی، جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کے پاس جو سب سے بڑا جو بارگیننگ چپ ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور اگر وہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کا کنٹرول دے دیتے ہیں تو شاید اس کے بعد جو آگے 60 دن رہتے تھے نیگوسیشن کرنے میں اور فائنل ایگریمنٹ تک پہنچنے میں، تو شاید ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور ان سے کوئی یونیلیٹرلی ایسی چیزیں منوا دی جائیں کہ جو وہ ماننا نہ چاہیں۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بارگیننگ پوزیشن جب دونوں سائڈز بارگیننگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہیں تو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوسیشن کرنے کے لیے ایران یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس کا ڈیٹرنس قائم رہے، کہ اس سے کوئی کمپیل کر کے کوئی شرائط جو ہیں وہ ایسی نہ منوا لی جائیں جو وہ ماننا نہیں چاہتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پریزنٹلی بھی ایران جو ہے ملیٹریلی امریکہ کے لیے ایک گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ تو جو یہ جنگ جو ہے بڑھتی جاتی ہے اس میں ظاہر ہے پریشر، آپ فرما رہے ہیں یہ تین وہ ڈٹرمیننٹس ہیں جس کی وجہ سے ایران اتنی ہارڈ پوزیشن لے رہا ہے۔ ایک اور جو ٹیکنیکل سوال ہے جو آپ میرے خیال میں بہتر بتا سکیں گے، ویسٹرن میڈیا، خود امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اور زیادہ ایکیوریسی آ گئی ہے، اور ان کی جو اٹیکس ہیں اور وہ جو ان کے وہ خاص طور پر اپنا راستہ اور سمت بدل دینے والے میزلز ہیں وہ بڑے نشانے پہ لگ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیسپین سی ہے اس کی یہاں سے کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی چیز آئی ہے جو کہ ایران کو رشیا سے یا چین سے، ڈو یو سی مور سوفسٹیکیشن ان ایرانز ریٹیلیشن اینڈ اٹیکس؟ جنرل صاحب جی بالکل جی، اس میں سر میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ آج ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے عسکری قوت تو تباہ کر دی ہے، لیکن ساتھ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ایران نے امریکی ڈرونز اور کروز میزائل جو ہیں
وہ یہ آ رہا ہے کہ نیشنل ایئر ڈیفنس نیٹ ورک، انہوں نے جدید ٹیکنالوجی جسے ان کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، وہ کہاں سے آ گئی سر جدید ٹیکنالوجی؟ جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو آپ پہلے بھی بات کرتے رہے، انٹرسیپٹرز ڈپلیٹ ہو گئے. وہاں پہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے پہلے ہی کہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو وار کے شروع میں ہی، اور جو پچھلی دفعہ قطر کے اوپر اٹیک ہوا تھا پچھلے سال، اس وقت بھی یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ وہاں پہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا قطر کے اندر بھی وہ کوئی اتنا افیکٹو نہیں تھا. تو پہلے بھی زیادہ افیکٹو نہیں تھا، تو ابھی تو وہ اور ڈپلیٹ ہو گئے ہیں. اس لیے جو ایکوریسی ہے بڑھ گئی ہے. دوسری بات کہ جی کیا کہیں سے رشیا سے، چائنا سے کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کا میرے پاس کوئی اس لحاظ سے علم یا ثبوت نہیں ہے. لیکن جنگ ہے، آپ کسی بھی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہاؤ ایور آج کل کے زمانے میں کوئی بھی چیز چھپا کے لے کے جانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جتنا بھی سیٹلائٹ سسٹم ہے، واچنگ سسٹم ہے، وہ اس وقت جو 5 آئیز ہیں ان سب کا، اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، وہ اس خطے پہ فوکس کر رہا ہے. اور کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی ان کے لیے یہ ڈسکور کرنا کہ کوئی نئی چیزیں، کوئی نئے میزائل، کوئی نئے ویپن یا ایکوپمنٹ جو ہے چائنا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے ان کو آ رہے ہیں. ابھی آتے ہیں ایکیوریسی کی طرف. تو ایکیوریسی 2 چیزوں سے میرا خیال ہے بڑی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن زیادہ آ رہی ہے، ان کو چین کی سیٹلائٹس والی، جیسے ہم نے بات کیا تھا B2 سیٹلائٹ ہے، باقی ہیں، ان کی ایکسس حاصل ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے وار کے دوران بھی یو کیپ لرننگ، تو ایک آن دا گو لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ہے. تو ان کو ابھی اندازہ ہو گیا ایرانین کو کہ کیسے اٹیک کرنے ہیں، کیسے سیلوز بھیجنے ہیں. پہلے شاید لوور لیول کی چیزیں بھیجنی ہیں تاکہ انٹرسیپٹرز ڈپلیٹ ہو جائیں، پھر اگلی پھر مور ایکوریٹ. ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، جو قائد صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو ان کی ریزن فار وار ہے، اس میں اور چیزیں 3 کے علاوہ ایڈ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر کنسیشنز لینی ہے. اور کنسیشنز اور کیا ہوں گی کہ ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دی جائیں، جو فروزن ایسٹس ہیں ان کے وہ بحال کیے جائیں، اور ان کو ایشورنس دی جائے کہ ان کے اوپر آئندہ اٹیک نہیں ہوگا. ایک چیز جو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نیوکلیئر کا یہ ہے کہ آج تک ایران جو ہے وہ ڈکلیئرڈ پالیسی جو ان کی ہے، اور جو خامنہئی صاحب کا فتویٰ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نیوکلیئر بوم نہیں بنائیں گے، یہ غیر اسلامک ہے. تو میرا خیال ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی یا نیوکلیئر ایشو اتنا بڑا نہیں ہے. جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو کنٹینیوس ایک گارنٹی چاہیے کہ ان کے اوپر سینکشنز نہیں ہوں گی، ان کی اکانومی جو ہے اس کو فلرش کرنے دیا اچھا جائے جل گا. صاحب، ایک میں معافی چاہتا ہوں، میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں. جو اردن پہ حملہ ہوا ہے، اردن وہ ایک ڈیفنس لائن ہے کہا جاتا ہے اسرائیل کے لیے، اور وہاں بڑا نقصان کیا ہے. تو کیا یہ بھی ایران چاہ رہا ہے کہ ادھر سے نہ آئے، کیونکہ ایک سائٹ سے تو حملہ ہو رہا ہے، تو دوسری سائٹ پہ اسرائیل کو وہ ڈسیبل کرنا چاہ رہا ہے، اور کس حد تک وہ کامیاب ہوا ہے آپ کے خیال میں جو اردن پر اٹیک ہوا ہے؟ سارے حملے جو ان کا میرے خیال میں 3 مقصد ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ ان کو ڈسسٹ کرنا، ان کو کہنا کہ جی آپ اپنی بیسز جو ہیں وہ استعمال نہ کرنے دیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اگینسٹ ایران. ایک تو یہ ہو گیا. نمبر 2، وہ ایک سینس آف انسیکیورٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں ساری کی ساری ان سٹیٹس میں جو امریکن امبریلا کے نیچے ابھی تک جو ہے نا وہ دیور باسکنگ انڈر دی ہیپینس کہ جی وہ ان کے اوپر حملہ کوئی نہیں ہوگا. تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو امریکن سیکیورٹی امبریلا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اور امریکن جو ہے ان کو اتنا جو پیسہ دیتے ہیں، یہاں پہ جو ان کی بیسز بنائی ہوئی ہیں وہ ان کو نہ بنانے دیں، اور آپ ان کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں دے رہے یا ضائع کر رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وار کو انڈائریکٹلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ایکسپینڈ کرنے میں اس طرح کے جس کنٹریز پہ اٹیک کیا، جارڈن پہ کیا، سب کے اوپر کیا جو سارے امریکن ایلائز ہیں. اور آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ جارڈن تو بہت عرصے سے اسرائیلی ایلائی ہے، وہاں پہ ان کے درمیان ایک جو انڈسٹریل زون بھی ہے جہاں پہ جوائنٹ فیکٹریز ہیں آل دیٹ. تو وہ یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. جنرل صاحب، ایک اور خطرناک پہلو ہے جو سامنے آ رہا ہے اس جنگ کا. ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ کیا ہے امریکہ نے ایران کے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک تو IAEA کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے تحقیقات شروع کی ہیں کہ اس میں کوئی تابکاری تو نہیں ہے. اور دوسری جانب ایران نے بھی کہا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہم خلیج کے ملکوں میں جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں ان کو اڑا دیں گے، ان کے ڈیسیلیٹیشن پلانٹس کو اڑا دیں گے.
اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے کہ زمینی فوج آئے گی جنوبی ایران میں، اگر وہاں آتی ہے تو پھر ایران کی طرف جانب سے ہے کہ ہم پیش قدمی کر کے امریکی اڈوں پر قبضہ کر لیں گے، وہ تو خلیج میں ہے، تو اگر سر وہاں پر قبضہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے خلیج کے ممالک پر قبضہ ہو جائے گا۔ ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو، جنگ یہاں تک بھیانک صورتحال اختیار کر جائے؟ دوسرا سر 9 دنوں میں یہ سامنے ضرور بات آئی ہے، ابھی جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ اردن پر تو حملے ہو رہے ہیں لیکن ایران نے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا، کیا اس لیے کہ وہاں سے حملہ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ جی میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بات ہماری ہو رہی تھی کہ سب کنٹریز پہ حملے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ امریکہ کو کہیں کہ حملے کرنا بند کر دو۔ نمبر 2، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو ابھی تک ہم نے کی نہیں، پتہ نہیں ٹائم بعد میں نہ رہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری جنگ کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہو رہا سوائے اسرائیل کے، اور اسرائیل جو ہے اس کو اس کا بے حد زیادہ بینیفٹ ہے کہ اس کے اوپر ابھی حملے بھی نہیں ہو رہے کیونکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، جیسے آپ نے کہا ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا تو ابھی ایران ان کو انوالو نہیں کر رہا ڈائریکٹلی۔ اور نمبر 2، جنگ کی جو سچویشن ہے، نو وار نو پیس کی جو سچویشن ہے، اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اسرائیل کو اس طرح ایڈوانٹیج ہے کہ اسرائیل اس گاب میں اپنی ایکسپینشن جاری رکھے گا، خواہ وہ غزہ میں ہو، خواہ وہ سیریا میں ہو، خواہ وہ لیبنان میں ہو، کہ جتنا عرصہ جنگ جاری رہتی ہے اتنا عرصہ وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ جی پاور پلانٹس اور ڈیسلینیشن پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر حملہ ہوگا اور اس کے بعد آگے لینڈ جو ہے وہ آپریشنز، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ چیز چلتی ہے ٹٹ فور ٹیٹ تو اس میں تو پورا خطہ ہی پانی سے بھی محروم ہو جائے گا، تھوڑی دیر پہلے قاضی صاحب بھی فرما رہے تھے، اور بجلی سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ساری کی ساری چیزیں اتنی جلدی بلڈ کرنی جل صاحب اٹ از آلویز، ایران کے لیے میں بہت مشکور بھی ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ وقت میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ دا وے یو آر ایکسپلیننگ اٹ، تھینک یو ویری مچ فار انلائٹننگ اس آن دس ویری ویری کروشل ایشو۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، یہ گفتگو تو ہماری آئندہ بھی جاری رہے گی، اور جلال صاحب کا بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ وطن عزیز میں جو ایک پولی کرائسس کی کیفیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اف دیر ور کچھ کم تھے اور کرائسس کہ ایک دم سے مولانا بھی کود پڑے ہیں، کیا یہ موٹیویشن ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوں گے منیب فاروق صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز صافی اور اینکر جناب منیب فاروق صاحب نے، بہت شکریہ منیب فاروق صاحب۔ منیب فاروق صاحب، میں مختصر سی بات کر کے آپ کی طرف آتا ہوں، یعنی آپ سے چاہوں گا رہنمائی کہ ایک پولی کرائسس کی سچویشن ہے، ہمارا وطن عزیز ہو، وی آر آلسو نو ایکسیپشن، میں جلدی بتاتا ہوں، کشمیر ہے، اڈیالہ ہے، بلوچستان ہے، یہ، اور پھر ایک دم سے اس سارے کرائسس کے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا ایک دم سے حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیا ہوتے ہیں مطلب رونما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی الزامات کی، بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں اس کا حل بھی بتا دے، ہم مسکین جو یہ جنگ نیچے سے بیٹھ کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ What can be the possible motivation of this very veteran politician مولانا فضل الرحمان صاحب, and why all that is happening, and is it going to help us, منیب صاحب؟ گزارش یہ ہے سر کہ مولانا صاحب بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہیں، آپ بخوبی بلکہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان کو، ان کی جو سیاست رہی ہے۔ دیکھیے جو ایکچوئل ان کے ذہن میں کیا ہے، ان کی دل میں یا ان کی نیت کیا ہے، وہ تو ان کو ہی پتا ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارا ان کا موقف رہا ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے۔ جب معاملات آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو پرابلم ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، مطلب اس سے پہلے والی اسٹیبلشمنٹ نے، اور عمران خان صاحب کی حکومت گروا کے ان کے اتحادیوں کو علیحدہ کروایا، پی ڈی ایم کو فیسیلیٹیٹ کیا، تحریک عدم اعتماد آئی، مولانا صاحب اس میں پیش تھے، اور اس سارے معاملے کے اندر تو یا تو مولانا صاحب اس کا بھی حصہ نہ بنتے اگر آن انہیں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن یا انٹرفیئرنس کے اوپر سوال ان کو کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں مولانا صاحب کو شاید ایک ایلیمنٹ یہ ضرور ہے، شاید دوست اس سے آگاہ نہیں ہوں گے یا اس سے اگری میں کہتا ہوں شاید نہ کریں، لیکن مجھے لگتا ہے مولانا صاحب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ بات ہمیں پہلے بھی سننے کو ملتی تھی، اور کچھ جو لوگ
اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کو اپنا جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر اپنا وزن رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ بہت پرائسی ایکٹ کریں گے تو شاید پھر ان کا بھار کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وہ ہم نے 26ویں 27ویں ترمیم میں دیکھا، 26ویں ترمیم میں تو خاص طور پہ بڑا آوت جاوت ہر کوئی انہیں اٹینشن دے رہا تھا، اس وقت نہیں ہے۔ باقی جو دیکھیے دو اصولی موقف ہے اس پہ وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ سیاست میں انٹرونشن نہ ہو، یہ نہ ہو، لیکن ان کا اپنا پاسٹ کانڈکٹ کیا رہا ہے یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ خلا ایک ویکیوم ہے اینڈ وہ سب چاہتے ہیں کہ میں اس کو پر کروں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے جو تھوڑی سی امیونٹی حاصل ہے وہ یہ کہ میرے خلاف بہت فوری طور پر نہ کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے، نہ میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک تو وہ یہ امپریشن لیے ہوئے ہیں، اور شاید کوئی اتنا زیادہ کیننس مجھے سسٹم میں بھی نظر نہیں آ رہی، کم از کم گورنمنٹ کے پارٹ پہ، کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے یا کچھ کیا جائے۔ ہاں اگر حالات، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں push comes to shove، تو ہو سکتا ہے آج سے کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد مولانا صاحب کے لیے حالات مزید خراب ہو جائیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ معاملات میں کوئی تھوڑی سی نرمی آ جائے گی، کیونکہ حکومت پوائنٹ آؤٹ ضرور کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے غلط کیا، لیکن ابھی توپوں کے جو ڈائریکشن ہے وہ مولانا صاحب کی طرف اس طرح سے نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی ایسی تیسی پھیرنے لگ پڑے سارے۔ ابھی بس یہی ہے کہ یہ مذمت کر رہے ہیں مولانا صاحب کو وضاحت دینی چاہیے، لیکن مولانا صاحب تو اب اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو کہا میں یہ بولتا رہوں گا جب تک یہ سیدھے نہ ہو جائیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسا تعلق، ساور ریلیشن شپ یا ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ، وہ ایک آبویسلی ایک نیا چیپٹر ہوگا ہر ایک کے لیے۔ لیکن کچھ شروع میں جو اٹیک، یہ جو مولانا، جی بات کریں میاں صاحب۔ جی منیر صاحب، یہ مولانا کی بیان ہے، اس کو کئی تناظر سے اور کئی پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کے حالات حاضرہ پر بڑی نظر ہے کہ پیج پھٹنے لگا ہے، پیج خراب ہو گیا ہے، پیج پھٹ چکا ہے، سرد مہری آ گئی ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا نام باقاعدہ آ رہا ہے کہ ان کے اور وزیر اعظم کے درمیان، اور یہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے اس میں سے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے اس کو کوئی نہ کوئی آنکھ جو ہے کسی نے ماری ہے، اور وہ آنکھ جو ہے وہ مری میں ڈھونڈی جا رہی ہے کہ مری میں جو بیٹھک ہوئی ہے وہاں پر جو ہے اس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا کچھ ہے کہ اس وقت جو چیزیں سوشل میڈیا پر یا بہت سی زبانوں پر چل رہی ہیں کہ سرد مہری آ چکی ہے، باقاعدہ طور پر پیج کوئی خراب ہو رہا ہے، یا کوئی مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی اسی تناظر میں ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ آج کی تاریخ کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے درمیان کوئی سرد موری ہے، مجھے بالکل اس کی کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آتی۔ جب ہوگی تو وہ ایویڈنٹ ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ہونا ہی ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک تو بڑا کلیئر بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب از ناٹ دا سارٹ، جو ان کا کانڈکٹ ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہی ول ناٹ ڈریگ ہز فیٹ۔ اگر انہیں مارچنگ آرڈر مل گئے کہ آپ کی حکومت میں اب انٹرسٹ نہیں ہے، آپ تو بہتر ہے یا اسٹیپ ڈاؤن کر دیں یا ادھر ادھر ہو جائیں یا آپ خود اپنے معاملات کو دیکھیں، تو شہباز شریف صاحب شاید خود ہی بہت ساری چیزیں یا بہت سارے فیصلے لے لیں گے۔ اس وقت بہترین تعلق ہے ان کا فیلڈ مارشل کے ساتھ، کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو آنکھ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں میاں نواز شریف صاحب لاجیکلی اسپیکنگ کیوں چاہیں گے؟ ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے پنجاب میں، وہ اپنے ویل ود ان 3rd ایئر اپنے حکومت کے ہیں، اور وہ اب یہ آگے جا رہے ہیں، انہوں نے بہت سارا کام ابھی مزید کرنا ہے، وہ ایسپائر کر رہی ہیں کہ آنے والے ادوار کے اندر وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے گی، ان کی ایک سیاسی خواہش ہو سکتی ہے۔ تو وہ وداؤٹ اینی ریزن، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ they will not try to rock the boat, considering خاص طور پر کہ جب وہ جو کشتی ہے، وہ جو جہاز ہے، اس کو سٹیبل کرنے والا، اس کو چلانے والا یہ نظام ہے، اور نظام کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب وہ ہیں، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ نظام بدل جائے اور نظام تلپٹ ہو جائے اور سب کچھ ہو جائے۔ باقی دیکھیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حالات اچھے ہوں تو حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک حالات خراب نہیں ہوئے، اور جب نہیں ہوئے تو وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہوئے، جب ہوں گے تو وہ بہت ساری چیزوں سے ایویڈنٹ ہو جائے۔ اچھا، ایک اور پہلو سے میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا، یہ بالکل درست ہے اور مجھے بھی نہیں لگتا کہ اس پیج میں کوئی ہے، لیکن ایک اور بھی پیج ہے، وہ جو پرفارمنس کا پیج ہے، جو آپ کے سوشل انڈیکیٹرز ہیں، ون آف دی ورسٹ ان دی ورلڈ۔ اگر اس دفعہ آج آپ دیکھیں ہماری فوڈ کی امپورٹ میں کتنے $بلین کا اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں رہی، قرضوں پر ہماری
تو آئی تھنک دیر از نو پرابلم ود اس کے ساتھ جو پاور دیٹ بی جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کے لیے ایک خاص ایشو نہیں ہے اگر ہم اکنامکلی اف وی آر اس طرح نیچے جا رہے ہیں. دیکھیے اس وقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ہوگا, حالات میں بہتری آئے گی. جو پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ ہیں وہ ان کو بہت سپورٹ حاصل ہے اسلام آباد پنڈی سے بھی, اور فی الحال اتنا بڑا کوئی چینج تو نہیں ہے. ہاں چیلنجز ضرور ہیں, لیکن ابھی حکومت سے یہ ضرور وزیر اعظم کو کہا جا سکتا ہے, ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ ٹیم میں نئے پلیئرز کو لے کر آئیں, چیزوں کو بہتر کریں, اور وہ بہت سی ملاقاتیں ان کی فیلڈ مارشل سے ہو رہی ہیں اور ہوتی بھی ہیں, ان رپورٹڈ ہوتی ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ تو فارغ ہے حکومت اور یہ تو نالائق ہے, انہوں نے ان سے کچھ نہیں. جو آپ کا کنسرن ہے وہ میرا بحیثیت عام پاکستانی بھی ہے کہ ویئر از دا ٹرن اراؤنڈ, where is the actual reform, اور ریفارمز کہاں پر ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے. لیکن اس کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف فرق ہے. وہ ان کا خیال ہے کہ رستہ درست ہے, جو پاتھ لیا گیا ہے وہ درست ہے. یس ریزلٹس آنے میں وقت لگتا ہے اور اوور نائٹ نہیں ہوتا, لہٰذا ابھی دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ آن دس گورنمنٹ. وہ اس گورنمنٹ کے اوپر گیو اپ نہیں کر رہے, اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ایز اے میٹر آف فیکٹ نہیں کر رہے. جب کریں گے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ پھر پاؤں جلتے ہیں حکومت کے اور حکومتی وزراء کے بھی, وہ آپ کو ایویڈنٹ ہو جاتا ہے, نظر آتا ہے. اور وہ جتنے مشکلوں سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور جس طریقے سے یہ حکومت اور نظام مینوفیکچر ہوا ہے, تو جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات ہیں ان کی چیخو پکار سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے پاؤں جل رہے ہیں. لیکن فی الحال ایسا کچھ, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یو نیور نو, یعنی لیکن بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, وقت کم تھا, میں معافی چاہتا ہوں. ہم آئندہ بھی آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین تو دیکھتے ہیں یہ ہاؤ دس از گوئنگ ٹو پلے آؤٹ. ناظرین اور بہت شکریہ منیب فاروق صاحب کے بعد حاضر ہوں گے تو ذرا کچھ بات بھارت کی بھی کر لیں گے کہ وہاں کی جو ایک دم سے کاکروچ پارٹی آئی ہے. کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی لفظ ایکسپلین اور ڈسکرائب کر سکتے ہیں تو وہ پولی کرائسس جسے کہتے ہیں, یعنی بہت سارے بحرانوں کا اکٹھے رونما ہو جانا, چاہے وہ گلوب ہو چاہے وہ انڈیویجول ملک ہوں, یہ سب ہو رہا ہے. اور بھارت کے حوالے سے بات کریں گے, وہاں پہ بھی ایک خون ریزی ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بڑی کنورجنز ہو رہی ہیں, تبدیلیاں ایک دم سے ابھار آتے ہیں, اور یہ ایک سماجی سیاسی اور معاشی بے چینی کہ یہ رد عمل کے طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت میں کچھ دن پہلے ایک کاکروچ پارٹی بن گئی تھی. چیف جسٹس تھے, ان کے ایک بیان کے بعد نوجوانوں نے ایک پارٹی بنا دی. آج بڑا خوفناک واقعہ یہ ہوا کہ نیو دہلی میں جو کہ دارالخلافہ ہے ظاہرہ ہے, وہاں پہ 21 ہلاکتیں ہو چکی ہیں وہ جو احتجاج کے لیے نکلے تھے. تو یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرمنٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جین زی دیکھی تھی, کیا یہ اسی کا شاخسانہ ہے اور کیا یہ کہاں تک پھیلتی ہے. ابھی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں کم کر کے بتائی جا رہی ہیں. میاں صاحب یہ جو ایک وہاں بھی ظاہر ہے وی آر ایکسپیکٹنگ اٹ, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پیرے فری میں تو اس طریقے سے تحریکیں بن رہی تھیں, اور یہ تحریک تو اب سیدھی وہاں کے دارالخلافہ میں بن گئی ہے, اور اسے اب 21 لاشیں بھی مل گئی ہیں اس تحریک کو جو کہ نہیں ملنی چاہیے تھی. اور اب تک اور ابھی تک یہ انریسٹ جاری ہے, اور اب شاید خبروں کا بلیک آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے. میاں صاحب قائد صاحب دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ جو بھارت ہے اس میں ایک گینگ ہے اور وہ 10 رکنی گینگ ہے, اور اس کے گینگ کے جو گماشتے ہیں اس میں جو سرگنا ہے وہ تو مودی ہے, لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ امید شاہ ہے, اور اس میں آگے دیکھا جائے راجناتھ ہیں, ان کے چیف جسٹس ہیں اور چیف الیکشن کمشنر ہیں, اور ہرمندر پردھان جس کے خلاف یہ پورا جو ہے وہ جنتر منتر میں ایک بڑا وہاں پر جو ہے وہ ایک احتجاج ہو رہا ہے. یہ آج کا نہیں ہے, یہ پیپر لیک سے شروع ہوا تھا, یہ ووٹ چوری سے شروع ہوا تھا, اور یہ وہاں پر ہندوتوا سوچ سے شروع ہوا تھا. جو جین زی ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس نے, جو کہ گینگ کا حصہ ہے چیف جسٹس آف انڈیا, انہوں نے کاکروچ کہا اور وہاں پر 2.5 کروڑ اس کا ممبر بن گیا. پھر انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو وزیر تعلیم ہریندر پردھان ہیں
ان کا استعفیٰ مانگا. وہ کیوں استعفیٰ مانگا تھا؟ پیپر لیک پہ مانگا تھا. جو میں یہ ہرمندر پردھان جو ہیں یہ مودی کے لیے بندے توڑتے ہیں, وہاں سے جو ہے پارٹیاں توڑتے ہیں, اور ان کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا ناک کا بال ہیں وہ ہیں, اور طوطے کی جان جو ہے مودی کی وہ اس میں ہے. تو اس لیے ان کا استعفے پر جو ہے وہ مودی صاحب جو ہیں وہ بالکل سامنے نہیں آ رہے, اور وہ استعفیٰ جو ہے نہیں مان رہے تھے. آج سے کئی روز پہلے جنتر منتر میں دلی میں, نیو دلی میں, جہاں سے مودی کا آفس چند فرلانگ پر ہے, وہاں پر باقاعدہ یہ احتجاج شروع ہوتا ہے. وانگ چک جو کہ ایک سماجی رہنما ہیں, انہوں نے وہاں پر بھوک ہڑتال شروع کی. ان کو وہاں پر نہیں جو مذاکرات نہیں کیے گئے. جب ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ 2 دن بعد اس بندے کی موت ہو جائے گی اور یہاں پر ان سے مذاکرات کیے جائیں, تو پھر ڈاکٹرز کی روپ میں جو پولیس ہے انہوں نے ان کو اٹھایا اور ان کی جو اہلیاں ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی, جس پر جو ہے وہ وہاں سے جو جینزی ہیں وہ نوجوان وہ مشتعل ہو گئے. اور وہاں پر اس وقت تک جو ہے وہ 30 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اور وہاں سے آج 20 جولائی کو یہ اعلان کر رکھا تھا انہوں نے کہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے. وہاں پر جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے تفسیر پوری پڑی ہوئی ہے. ناگپور, بنگال, بہار اور پوری جو انڈیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے نوجوان نکلے ہوئے ہیں. جنتر منتر سے نوجوان جو ہیں وہ آگے جانے کو, مودی کے دفتر کی طرف جانے کو کوشش کر رہے ہیں. اور نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ نعرے بڑے زبردست لگ رہے ہیں. مودی کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. اور اب جو نوجوان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مودی کا استعفیٰ چاہیے, چوکیدار چور ہے کے نعرے لگ رہے ہیں. میں سن رہا تھا تو ان کو پولیس جو ہے باقاعدہ تشدد کا نشانہ بھی بنا رہی ہے, وہاں پر فائرنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے, بلیک آؤٹ ہو چکا ہے. گودی میڈیا بالکل خبر نہیں دے رہا. جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر اس کو بھی فائر جو وال ہے اس کے ذریعے بالکل محدود کر دیا گیا ہے. لیکن حالات بہت کشیدہ ہیں. پورے ملک کے اندر قائد صاحب اس وقت ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں, اور یہ ہنگامے لگتا یہی ہے کہ مودی کا استعفیٰ جو ہے لے کے چھوڑیں گے. یہ تو ہم بات کر ہی چکے ہیں کہ جو میں انڈیا کے بارے میں ہم اسی پلیٹ فارم سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیپال کے بعد اب انڈیا کی باری ہے, اور اس کی پہلے نشانیاں میں نظر آ رہی تھیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں کے بڑے جو ایکٹرز ہیں, وہ پرکاش راج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ولن جو ہیں وہ تو ان کے حق میں بول رہے ہیں, مگر باقی سارے خاموش ہیں, اور جو خاموش کروا بھی دیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جب شاہ رخ خان کے بیٹے پر ایک منشیات کا کیس کر دیا گیا تھا تو سارا تو کاؤ ڈاؤن, اوپر سے سرکار کاؤ ڈاؤن کر رہی ہے. یہی آج کا طرز عمل ہے, لیکن نیچے سے بغاوتیں پھوٹ رہی ہیں. اسی بات پہ آج کا شو میاں صاحب ختم کرتے ہیں. اب انہیں دبانا شاید ممکن نہ ہو بھارت کے لیے, یا جو عالمی جو رولنگ. قائد صاحب ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو دیتا جاؤں, اپنے ناظرین کے لیے بھی دیتا جاؤں, کہ جو بھارت میں یہ جو وہاں پر احتجاج چل رہا ہے, وہاں سے تقریباً جو خبر آ رہی ہے جو کہ گودی میڈیا نہیں دے رہا, 1000 طالب علم لاپتہ ہیں, اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے, نام معلوم مقام پر جو ہے لے جایا گیا ہے. اور وہاں پر کرفیو کی صورتحال ہے. پنجاب میں کرفیو جو ہے نافذ کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہ لاپتہ افراد کی یا لاپتہ طالبان طلبہ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جو گودی میڈیا ہے وہ اس کو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, اور باقی جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی جو ہے قدم بنائی ہوئی ہے. کسی کو وہاں پر نزدیک آنے نہیں دیا جا رہا. کرفیو کی صورتحال وہاں پر نافذ ہو چکی ہے. میاں صاحب یہ تو سارا گودی میڈیا بھی بن گیا, گودی بالی ووڈ جو کیا سے کہتے ہیں, یہ جو بمبے انڈسٹری ہے, یہ سب کچھ ہے. مگر ہماری ناچیز رائے یہی ہے کہ ہمیں کیسے آدمی قدم ناظرین رکھ چکے ہیں جہاں اوپر سے اس جبر کے اور اس جبر کے ذریعے میرے خیال میں اب یہ بغاوتیں نہیں روکی جا سکتی. یہ سلسلہ بھی جین زی والا جاری ہے. دیکھیں کہاں جاتا ہے. میرے خیال میں جب تک جبر رہے گا, ظلم رہے گا, تو آواز ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.